आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। रणबीर गढ़ श्रीनगर में फोर्सेस के साथ झड़प में लश्कर तैयबा तंजीम के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक। कश्मीरी ज़ाफ़रान के लिए मरकजी सरकार ने जारी किया सर्टिफिकेट ऑफ GI रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में 500 से ज़ायद नए कोरोना मामलात आज आए सामने। वायरस से हुई मज़ीद 9 अफराद की मौत। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वज़ा करदा रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करना लाजमी, एडवाइज़र बसीर खान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके लावेपोरा रणबीर गढ़ में हिफाजती अमले के साथ आज जिस झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए, उनकी पहचान सोजियट के इशफाक रशीद और पुलवामा के एजाज अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये दोनों लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता थे और इनमें से इशफाक रशीद तंजीम का चोटी का एक कमांडर था जो 2018 से वादी में सरगर्म था और तशद्दुद की कई कार्रवाई में मतलूब था। तसादुम की जगह से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि फोर्सेस ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद अलल सुबह मुहासरा किया और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मिलिटेंट मारे गए। मरकजी सरकार ने एक अहम फैसले के तहत वादी कश्मीर में उगने वाले ज़ाफ़रान के लिए GI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है। इस पेशरफ्त पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि कश्मीरी ज़ाफ़रान को एक सन्नत के साथ आलमी नक्शे पर लाने की सिमत में ये एक पहला बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि GI टैग के साथ कश्मीरी ज़ाफ़रान को बरामदी बाज़ार में और ज़्यादा अहमियत मिलेगी और इसकी बदौलत ज़ाफ़रान उगाने वालों को अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलेगी। उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर की इस अहम फसल के लिए GI सर्टिफिकेट जारी करवाने में रोल की सताइश की और कहा है कि इस अहम फसल की शान रफ्ता बहाल करना UT सरकार और मरकजी सरकार की तरजीहात में शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि अगले महीने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पाइस पार्क के इफ्तिताह से ये इकदामात कश्मीरी ज़ाफ़रान की इक़्तिसादी लिहाज से अहमियत और इफ़ादियत को बढ़ाने में इंतहाई अहम साबित होंगे। इस मौके पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि GI सर्टिफिकेशन किसी भी चीज़ की मखसूस खुसूसियात और दीगर अहम मालूमात की तस्दीक के लिए इंतहाई अहम होती हैं। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों की शफायाबी की शरह बेहतर होकर 63.5% हो गई है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में इस वायरस से मुतासर 32,223 अफराद ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 48,916 नए मामलात भी सामने आए हैं। मुल्क में सरदस्त कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 4,56,071 है। एक ही दिन में 757 अमवात की भी खबर है। इस तरह मुल्कगीर सतह पर इस वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 31,358 हो गई है। इस बीच मरकज़ ने कोविड-19 के ज़्यादा मामलों वाली 9 रियासतों से कहा है कि वो कंटोनमेंट जोनों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जांच के काम में तेज़ी लाएं। कल एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 4,20,000 टेस्ट करके भारत ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक ट्वीट में सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया है कि भारत ने कुछ ही महीनों के वक्फे में जाँच करने की अपनी सलाहियतों में काफ़ी इजाफा कर लिया है। मज़ीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर में फ़ी 10 लाख आबादी में से अब 44,744 अफराद के कोरोना वायरस से मुतल्लिक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जबकि मुल्की सतह पर फ़ी 10 लाख आबादी में से अभी सिर्फ
12,742 افراد کے ہی ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ یوٹی میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت یابی کی شرح 23 جولائی کو 53.0% تک پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس معاملات میں اضافے کا رجحان برابر جاری ہے۔ اس سلسلے میں آمدہ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوٹی میں نوویل کرونا وائرس کے 523 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ 145 معاملات سری نگر ضلع سے سامنے آئے ہیں، جبکہ پلوامہ ضلع سے 62 اور بڑگام سے 56 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس دوران اس انفیکشن سے یوٹی میں مزید 9 اموات درج کی گئی ہیں۔ 8 اموات کشمیر صوبے سے، جبکہ 1 موت جموں ڈویژن میں واقع ہوئی ہے۔ آج مزید 300 کورونا مریض صحت یاب ہو کر مختلف ہسپتالوں سے رخصت کیے گئے ہیں۔ ان میں 259 کا تعلق کشمیر ڈویژن، جبکہ 41 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج 523 سامنے آئے نئے معاملات میں سے 367 کشمیر وادی سے، جبکہ 156 جموں سے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح سے یوٹی میں کورونا کے مجموعی کیسوں کی تعداد 17,305 ہو گئی ہے، جن میں سے 7,483 کیس ایکٹیو ہیں۔ ایل جی کے مشیر بصیر احمد خان نے کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے مرکزی سرکار اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط اور دیگر احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل آوری یقینی بنانے کی متعلقہ افسروں کو ہدایت دی ہے۔ وہ آج سول سیکریٹریٹ جموں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کشمیر صوبے کے افسروں کے ساتھ میٹنگ میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال اور اس کی روک تھام کے عمل کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے مختلف طبی اداروں کی طرف سے جاری اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ مشیر نے ضلع ترقیاتی کمشنروں پر زور دیا کہ ماسک کے استعمال اور سماجی دوری بنائے رکھنے کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے اور اس حوالے سے خلاف ورزی کے مرتکب افراد پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ بصیر خان نے ضلع ترقیاتی کمشنروں اور صوبائی انتظامیہ سے بھی کہا کہ کینسر اور ذیابیطس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے علاوہ حساس افراد کی 100% ٹیسٹنگ اور سکریننگ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ٹیسٹنگ کے عمل میں سرعت لانے اور لاک ڈاؤن اور ریڈ زون والے علاقوں میں اشیاء ضروریہ، ادویات اور دیگر اہم چیزوں کی آسانی کے ساتھ فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے لیے کہا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران آنے والی یوم آزادی تقریبات کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران بتایا گیا کہ اہم تقریب گرمائی راجدھانی سری نگر میں منعقد ہوگی، جہاں یوٹی کے لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو قومی پرچم لہرائیں گے۔ میٹنگ کے دوران ڈویژنل کمشنر نے ضلع ترقیاتی کمشنروں، پولیس افسروں اور دیگر متعلقہ افسروں سے کہا کہ سبھی اضلاع میں ان تقریبات کی آسان طریقے سے انجام دہی کے لیے تمام درکار انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے تقریبات کے دوران کووڈ-19 پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ طلبہ جو کہ پریڈ اور تمدنی پروگراموں میں کووڈ-19 کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکیں گے، البتہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ان تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مارچ پاسٹ میں شریک ہونے والے سبھی افراد کی ٹیسٹنگ کرنے پر زور دیا تاکہ وہ فل ڈریس ریہرسل اور یوم آزادی کی حتمی تقریبات میں بغیر کسی خدشے کے شرکت کر سکیں۔ کرونا وائرس وبا کے بعد ہوائی پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے بعد سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 25 مئی سے 24 جولائی 2020 تک 753 گھریلو پروازیں اور 15 بین الاقوامی پروازیں اتری ہیں۔ اس دوران تقریباً 1,01,000 مسافروں کی سری نگر ہوائی اڈے پر آمد ہوئی۔ یوٹی انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ بڑگام نے ایئرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کی کورونا جانچ کے لیے سبھی درکار اقدام کیے ہیں۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے ایک پریس بیان کے مطابق ایئرپورٹ پر 40,304 مسافروں کے نمونوں میں سے 351 ٹیسٹ 22 جولائی تک مثبت پائے گئے۔ 34,199 مسافروں کو انتظامی کوارنٹین مراکز میں رکھا گیا۔ متعلقہ نوڈل افسر کے مطابق کرونا وائرس کو لے کر ایئرپورٹ پر سبھی احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کیا جا رہا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے آج ضلع سے تعلق رکھنے والے پنچوں اور سرپنچوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ عوام میں کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق جانکاری عام کرنے اور ماسک کے استعمال اور سماجی دوری کی اہمیت اجاگر کرنے میں پنچایتی راج اداروں سے وابستہ اراکین اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ائمہ مساجد اور رضاکاروں کا رول بھی اہم ہے۔ ہندواڑہ پولیس نے آج کرونا وائرس کے حوالے سے ایک جانکاری ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی کو ایس پی ہندواڑہ نے کلنگام سے روانہ کیا اور بعد میں یہ ریلی مین چوک ہندواڑہ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ہندواڑہ ہسپتال اور میونسپل کمیٹی ہندواڑہ کے اشتراک سے منعقدہ اس ریلی کے دوران ایس پی نے کہا کہ لوگوں کو سبھی رہنما خطوط پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے اراکین پارلیمنٹ محمد اکبر لون اور حسنین مسعودی نے ایک مشترکہ بیان میں نئی ہاؤسنگ پالیسی کی کڑی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اس پالیسی کا مقصد وادی کشمیر کو فوجی چھاونی میں مزید تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو عوامی مفادات کے خلاف قرار دیا اور کہا ہے کہ عوامی حکومت کے وجود میں آنے تک اس طرح کے فیصلوں کو روبہ عمل نہیں لایا جانا چاہیے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے ضلع ہسپتال کے نئے کمپلیکس پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عمل آوری والی ایجنسیوں سے کہا کہ باقی ماندہ کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ ہسپتال کو نئے کمپلیکس میں منتقل کیا جا سکے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے او پی ڈی، آپریشن تھیٹر اور دیگر کئی شعبوں اور سہولیات کا معائنہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ہتبورہ شالبوگ سڑک پر ہو رہے میگڈمائزیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر سے کہا کہ کام کی رفتار میں سرعت لائی جائے تاکہ سبھی سڑکوں پر تارکول بچھانے کا کام وقت رہتے ہی مکمل کیا جا سکے۔ اس دوران ڈی سی نے کام کے معیار کو برقرار رکھنے اور پی ایم جی ایس وائی کے تحت جاری رہنما خطوط پر منوعن عمل کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ خوراک، سول سپلائز اور امور صارفین نے آج اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جولائی اور اگست مہینے کا راشن حاصل کرتے وقت پی او ایس مشینوں پر فنگر پرنٹس اور بایو میٹرک تصدیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سبھی راشن دکانوں پر ایسی مشین چالو حالت میں رہیں گی تاکہ ون نیشن ون راشن کارڈ کے تحت دوسری ریاست یا دوسرے مرکزی انتظام والے علاقوں سے تعلق رکھنے والے صارفین راشن حاصل کر سکیں۔ تاہم ستمبر 2020 سے سبھی صارفین کے لیے بایو میٹرک تصدیق لازمی ہوگی۔ سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں عارضی بنیادوں پر لیب ٹیکنیشین کی اسامیوں کے لیے جن امیدواروں نے رواں مہینے کی 23 تاریخ کو تحریری امتحان دیا تھا، ان میں سے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے تعلیمی اسناد وغیرہ کی جانچ 27 جولائی کو دن میں 11 بجے ایڈمنسٹریٹو آفیسر سکمز میڈیکل کالج کے دفتر میں کی جائے گی۔ متعلقہ امیدوار مزید تفصیلات کے لیے ادارے کی ویب سائٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اوڈی مارکیٹ کے نزدیک بیکن کی طرف سے زیر تعمیر ایک پل 10 برس سے تشنِ تکمیل ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ متعلقہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پل کی تعمیر پر کثیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ اگرچہ متعلقہ ایجنسی نے پل کے عقب میں ایک لنک روڈ تعمیر کی ہے، تاہم ضروری ہے کہ پل کی تعمیر کو ہنگامی بنیادوں پر پورا کیا جائے اور عوامی رقومات ضائع کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ من کی بات کے ماہانہ پروگرام کی یہ 67ویں کڑی ہوگی۔ من کی بات کا یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا اور اس سے اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ ڈی ڈی کشر سے بھی من کی بات پروگرام کا کشمیری زبان میں ترجمہ پروگرام کے فوراً بعد ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.8 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔